बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ कुल्ल शैइन बिक़दर व गफ़र ज़ुनूबल मुस्तग़फ़िरीन ला सिय्यमा बिसहर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान करीम की सूरह तौबा की इस आयत करीमा में ईमान वालों को खिताब करके दो हुक्म दिए गए, जो बज़ाहिर तो दो हुक्म हैं लेकिन हकीकत में एक ही बात है। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ रहो। यानी ये तक़वा इख्तियार करना असल है, ये फोकस है। कूनू मअस्सादिक़ीन उसका प्रोसीजर है कि तक़वा आएगा कैसे, जब तुम अल्लाह वालों की सोहबत में बैठोगे। सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनद, सोहबत तालेह तोरा तालेह कुनद। अच्छों की सोहबत अच्छा बनाएगी और बुरों की सोहबत बुरा बनाएगी। अच्छे लोगों की दुआओं में असर आज भी है, वरना अंधे के मसाइब कहे टलना कैसा। ये जो सोहबत का रंग होता है ये चढ़ जाता है। आप जिस तबके की सोहबत में बैठेंगे उसका असर आप लेंगे। इंसान की फितरत और जिबिल्लत में अल्लाह ने इस चीज़ को वदियत कर दिया है कि ये माहौल से मुतासिर होता है, ये इंस्पायर होता है, इसमें उनसियत का मादा ज़्यादा है। आप देखें हम अपने वक्त को किस तरह ज़ाया करते हैं। वक्त इतनी कीमती चीज़ जिसकी अल्लाह ने कसम खाई, वल असरी, कसम है असर के वक्त की, कसम है ज़माने की, वल फजरी, कसम है फजर की, वल लैली, कसम है रात की। यानी ये वक्त इतना कीमती है जिसकी अल्लाह ने कसम खाई, और उस वक्त को हम किस तरह ज़ाया करते हैं, किस माहौल में, किस सोहबत में, किस गैदरिंग में, किस गलत सोसाइटी में इसको ज़ाया करते हैं। यानी साल ख़त्म होता है, हैप्पी न्यू ईयर डे मनाया जाता है और उसमें शराब पी जाती है, म्यूज़िक और डांस और रक़्स व सुरूर की महफिल और मिक्स गैदरिंग्स होती है। यानी हमने एक साल अल्लाह की नाफरमानी में गंवा दिया, हमने एक साल ज़ाया कर दिया। उम्र हो रही है मिसले बर्फ़ कम, चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। एक साल के अंदर वो 12 महीने होते हैं और एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52, और एक साल में 365 दिन होते हैं, और एक साल में 8760 घंटे होते हैं, और एक साल में 3 करोड़ समथिंग ये सेकंड्स होते हैं। अगर हम इसको इस तरह इसकी मेजरमेंट करें, कैलकुलेशन करें, तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमने कितना वक्त ज़ाया किया। जापान के अंदर एक शख्स इंटरव्यू देने के लिए जाता है और वो अपने मुकर्ररा वक्त से जस्ट 2 मिनट लेट, लेकिन उसको दूर से कह दिया जाता है कि यू आर लेट, आप अंदर नहीं आ सकते। उसने कहा कि 2 मिनट ही तो लेट हुआ, तो उसको कहा गया कि तुमने मेरे 120 सेकंड ज़ाया करवा दिए। 2 मिनट नहीं, 120 सेकंड है वो ज़ाया करवा दिए और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जापान और पाकिस्तान की आज़ादी वो एक दूसरे से करीब है, लेकिन उन लोगों ने लम्हात की कदर की। आज हमारे सामने 2 ऑप्शन होते हैं, एक जापान का ब्रांड, एक पाकिस्तान का। हम किसको तरजीह देते हैं? जो जापान का होता है, इसलिए कि लम्हात की कदर करने वाले, वक्त की हिफाजत करने वाले, अपने वक्त को ज़ाया नहीं किया।
تو بہرحال یہ صحبت کا اثر تو ہوتا ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کونوا مع الصادقین کے ضمن میں لکھا خالطوہم لتکونوا مثلہم، اللہ والوں کے ساتھ رہو تاکہ ان جیسے بن جاؤ. صحابہ کی سب سے بڑی دعوت وہ ہماری طرح لمبی چوڑی تقریریں، بیانات، لیکچر، بریفنگ، پریزنٹیشن، ورکشاپ، سیمینار، اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی. ان کا ایک مختصر سا سلوگن اور موٹیو تھا، کونوا مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ. ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں ہماری طرح بن جاؤ. ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے. ہمارا عمل ہماری بات سے مطابقت اور موافقت نہیں رکھتا. اسی لیے ہم اپنے معاملات کو درست کریں. حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ضمن میں لکھتے ہیں اللہ والوں کے در پر رہ پڑو. اللہ والوں کے در پر رہو جاؤ یہ نہیں فرمایا، اللہ والوں کے در پر رہ پڑو. یعنی اس کثرت سے اللہ والوں کے پاس تمہارا آنا جانا لگا رہے کہ لوگ کہیں یہ تو ان کا اپنا خاص آدمی. اسی لیے کونوا مع الصادقین کو ہم سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی حکم دیا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ اپنے نفس کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں. ان کا مطمع نظر صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے. لِابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. تو ماحول کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ حکماء نے کچھ جملے بتائے ہیں. من جلس مع الاغنیاء، ایک آدمی مالداروں کے ساتھ زیادہ بیٹھتا ہے، دنیا کی محبت آلریڈی اس کے دل میں آئے گی. اسی لیے تو حدیث پاک میں فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کو دیکھو تو شکر کا جذبہ بڑھے گا کہ دیکھو اس کے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس گھر ہے. دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے سٹیٹس والوں کو نہ دیکھو ورنہ ناشکری کا جذبہ پروان چڑھے گا کہ میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں. تو فرمائیں جو مالداروں کے ساتھ بیٹھا دنیا کی محبت آ گئی. اور دنیا کی محبت حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ساری برائیوں کی جڑ، سارے گناہوں کا جو اصل منبع ہوتا ہے وہ دنیا کی محبت ہوتی. اسی دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے تو انبیاء نے محنت کی، صحابہ اکرام نے قربانیاں دی، مشائخ نے قلوب کا تزکیہ کیا. یعنی صحابہ اکرام کے بہت سے کرامات ہیں. وہ سمندر میں کود پڑے، وہ برق الغماد میں چلے گئے، وہ جنگلات میں درندوں کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے اور فاقے برداشت کیے اور وہ استقامت کا پہاڑ بن کر دنیا کے سامنے آئے. لیکن صحابہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ دنیا کے سمندر سے ایمان کی کشتی کو بحفاظت نکال کے لے گئے. یعنی دنیا جب ان کے دروازے پر آئی، دنیا نے دستک دی، فتوحات کے دروازے کھولے، مال غنیمت کی صورت میں، یعنی جواہرات کے، سونے چاندی کے انبار جب لگ گئے تو اس دنیا کی چمک دمک نے ان کے قلوب کو متاثر نہیں کیا، ان کے سکول آف تھاٹ کو ڈسٹرب نہیں کیا، ان کو اپنے ویژن اور مشن سے نہیں ہٹنے دیا. یہ صحابہ کی سب سے بڑی کرامت. یعنی دنیا اور مال وہ اپنے معاش کے لیے، معیشت کے لیے، معاشرت کے لیے ضروری ہے. آپ حلال طریقے پر کمائیں، اسی مال کو خیر کہا گیا. لیکن اس دنیا کی محبت میں لگ کر اللہ کو بھول جانا یہ خطرے کی بات ہے. تو فرمائیں جو مالداروں کے ساتھ بیٹھا دنیا کی محبت دل میں آئے گی، جو فقراء کے ساتھ بیٹھے گا اس میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، رضا اور تسلیم کا مادہ اس میں پروان چڑھے گا. اور جو بادشاہوں کے ساتھ بیٹھے گا اس میں قساوت قلبی آئے گی، دل سخت ہو جائے گا، کبر آئے گا، غرور، نخوت، رعونت، تکبر، پراؤڈی ہو جائے گا، ایروگنٹ ہو جائے گا، دنیا والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا. اور میرے اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا الکبریاء ردائی، یہ بڑائی تو میری چادر ہے. جو تکبر کرتا ہے وہ مجھ سے میری چادر چھینتا ہے، اور جو مجھ سے میری چادر چھینے گا اسے عذاب دوں گا. تو بادشاہوں کے ساتھ بیٹھا تکبر آ گیا،
عورتوں کے ساتھ بیٹھا شہوت آ گئی، بچوں کے ساتھ بیٹھا اس میں کھیل کود اور مذاق کا عنصر آ گیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے زندگی کے سٹیجز اور ادوار کو بتایا کہ یہ دنیا کی زندگی یہ لعب و لہو، کھیل کود ہے، وزینت، زیب و زینت ہے، وتفاخر بینکم، فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کو بڑھانے کی فکر ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے بچپن، ایک ہوتا ہے لڑکپن، ایک ہوتی ہے اس کی جوانی، اور ایک ہوتا ہے بڑھاپا۔ اب ضروری نہیں، کچھ لوگ بچپن میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، کچھ لڑکپن میں، کچھ کو جوانی کی بہاریں نصیب نہیں ہوتی، کچھ بڑھاپے اور کہولت کی سرحد عبور نہیں کر پاتے، لیکن یعنی جو اس امت کی اکثریت مابین 60 الی 70، 60 سے 70 سال ان کی ایوریج عمر ہوگی، تو یہ جو بچپن کا زمانہ ہوتا ہے وہ تو کھیل کود میں ضائع ہو گیا۔ جو لڑکپن ہے وہ زیب و زینت میں، میرا لباس اچھا، میری سواری اچھی، میری گڑی برانڈڈ ہو، موبائل میرے پاس اچھا ہو، زیب و زینت میں لگ کر یہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور جوانی میں فخر، پراؤڈ کرتا ہے، میری طاقت، میرا مال، میری ڈگری، میرا منصب، میری اتھارٹی، میرا پاور، اس میں وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اور بڑھاپے میں یہ بہت سے گناہ نہیں کر سکتا، لیکن مال اور اولاد کو بڑھانے کی حرص اس میں باقی رہتی ہے۔ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا شیطان جوان رہتا ہے۔ ہم گناہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، نیکیاں کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، شیطان نہیں تھکتا، وہ پرووک کرتا رہتا ہے، وہ اکساتا رہتا ہے، وہ مس گائیڈ کرتا ہے، وہ مس لیڈ کرتا ہے، وہ طریقہ واردات بدل کر آتا ہے۔ اس کے پاس ٹیکنیکس ہے، اس کے پاس مختلف ہیلے ہیں، گر ہیں، بہانے ہیں، زاویے ہیں ڈوج دینے کے۔ تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے کہ جی میری اولاد تو ہیں، بس اولاد کی اولاد ہو جائے، پھر ان کی شادیاں ہو جائے، میری فیکٹریاں ہیں 2-4 اور ہو جائے، اسی حرص میں، اسی تمنا میں، اسی کثرت کی چاہت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو کہا جو بچوں کے ساتھ رہا، کھیل کود کا جذبہ اس میں آئے گا، فساق کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ بیٹھنے سے گناہوں پر جرت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو اچھا ساتھی ہے وہ تنہائی سے بہتر ہے، لیکن اگر اچھا ساتھی نہیں ملتا تو برے ساتھی سے تو تنہائی بہتر ہے۔ یعنی آپ برے ساتھی کے ساتھ، غلط ہم نشین کے ساتھ رہیں گے، وہ آپ کو شراب پینے پر، زنا کرنے پر، قتل کرنے پر، رشوت لینے پر، سود کا لین دین کرنے پر، ملاوٹ پر، یعنی جھوٹی قسموں پر آپ کو ابھارے گا۔ حدیث پاک میں آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلی، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ہر آدمی سوچے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، کس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہے، کس کے ساتھ تعلقات کا سرکل بڑھا رہا ہے، اس کا کردار، اس کی نیچر، اس کی ہیبٹ اس کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ تو فساق اور گناہگاروں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے گناہوں پر جرت پیدا ہو گئی۔ اسی طرح آپ صالحین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ آپ نیک بن جائیں گے، اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا بنائے گی۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لے کہ ایک لوہار ہے اور وہ بھٹی میں کام کرتا ہے اور وہ آپ کا دوست ہے، آپ جسٹ اس کے پاس بیٹھنے کے لیے، گپ شپ کے لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس سے لوہا نہیں بھی خریدتے، آپ اگر اس بھٹی میں کام نہیں بھی کرتے، تو اس کی جو دھول ہوگی، اس کی جو گرد ہوگی، اس کی جو ڈسٹ ہوگی، اور اس کا جو زنگ ہوگا، اور اس کے جو اثرات ہوں گے، وہ آپ کے کپڑوں پر، آپ کی باڈی پر، آپ کے جسم پر پڑیں گے۔ آپ کسی عطر فروش کی دکان میں جا کر بیٹھ جائیں، آپ اگر اس سے عطر نہیں بھی خریدتے، آپ کو خوشبو آئے گی، آپ متاثر ہوں گے۔ یعنی ایک بہت بڑا آدمی، وہ سپوز وہ جج ہیں، وہ بڑا ڈاکٹر ہیں، وہ کسی بڑے عہدے کا حامل ہے، لیکن جب وہ گھر جاتا ہے اور اپنے 5 سال کے بچے کے ساتھ چند لمحات گزارتا ہے،
تو وہ بچہ ہو جاتا ہے، بچے کی طرح ہنس رہا ہے، بچے کی طرح رو رہا ہے، اس بچے کو اپنے کندھے پر سوار کرتا ہے، سر پر بٹھاتا ہے، پیٹ پر بٹھاتا ہے۔ یعنی ایک بچے کی صحبت میں چند لمحے گزارنے سے آپ پر اس کا اثر ہوا ہے، آپ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ برف جو بالکل جمی ہوئی ہے، جو فریزڈ ہے، آپ اس برف کو دھوپ میں رکھ دیں، آپ چند گھنٹوں کے بعد دیکھیں وہ برف نہیں رہے گی، وہ پانی بن جائے گا، اور پانی بھی کھولتا ہوا پانی۔ پھر آپ اسی کھولتے ہوئے پانی کو فریزر میں رکھ دیں، ریفریجریٹر میں رکھ دیں، 2-4 گھنٹے کے بعد پھر وہ کھولتا ہوا پانی نہیں رہے گا، وہ برف بن جائے گا۔ یعنی آپ برف کو دھوپ میں رکھ دیں، آپ اس سے شربت بنائیں تو بھی اس نے پگھلنا ہے، آپ اس سے پانی ٹھنڈا کر کے پیے تو بھی اس نے پگھلنا ہے، آپ اس کو یوں ہی پڑے رہنے دیں تو بھی برف نے پگھلنا ہے۔ عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ تو جس طرح وہ برف پگھل رہی ہے، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہماری عمر وہ ضائع ہو رہی ہے، ہمارے لمحات وہ ضائع ہو رہے ہیں، اور ہم نے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب پہ لرزہ طاری، انسانیت بے لباس گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی۔ اس موقع پر کسی کے قدم اپنی جگہ سے نہ سے رکھ سکیں گے جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دیں۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گزار کر آئے ہو؟ عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں بوسیدہ کر کے آئے ہو؟ مال کہاں سے کمایا؟ وفیما انفقا، کہاں پر لگایا؟ اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ پہلا سوال عمر کے بارے میں۔ اور آپ دیکھیں کہ عمر میں جوانی بھی آ گئی، لیکن جوانی کتنی اہم ہے اس کا سوال الگ سے پوچھا جائے گا۔ سب سے زیادہ جو انسان گمراہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو انسان سے گناہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ جوانی کی عمر ہے۔ اسی لیے اس جوانی کا سوال اس سے الگ کر کے پوچھا جائے گا۔ تو ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بچے کو نظر بد لگ گئی، جی ہمیں نظر بد کا تعویذ بنا دیجئے، ہماری گاڑی کو نظر نہ لگے، گھر کو نظر نہ لگے، نئی گاڑی کے نیچے پرانا جوتا لٹکا دیا، بہترین وہ گھر کے اوپر جو ہے پرانا سینگ لگا دیا۔ یعنی وہ سپرسٹیشن ہم بن گئے، وہمی بن گئے، یعنی ہم وہ ریچول اور جو ہے وہ رسومات کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح نظریں بد لگتی ہیں، اسی طرح اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ اللہ والوں کی دعاؤں میں اثر آج بھی ہے، ورنہ اندھے کے مصائب کا ہے ٹلنا کیسا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نظر بد حق ہے والعین حق، اگر موت کا وقت مقرر نہ ہوتا تو یہ نظر موت سے آگے بڑھ جاتی، نو ڈاؤٹ۔ لیکن جس طرح بری نظر لگ سکتی ہے، اچھی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ اللہ والوں کی نظر آپ پر پڑے گی تو وہ پار ہو جائے گی، وہ آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نماز کی دعوت دیں گے، آپ رد نہیں کر پائیں گے۔ اللہ والوں کے ہاتھ اٹھیں گے، اللہ دنیا کا جغرافیہ تبدیل کرے گا۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ والے جب اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کیا ہوا ہے، ان کے دل کی تار اللہ سے جڑی ہوئی۔ اسی لیے جس طرح بری نظر لگتی ہے تو اچھی نظر بھی لگ سکتی۔ تو جو صالحین کے ساتھ بیٹھے گا، نیکیوں کا جذبہ پڑتا ہی رہے گا، اور جو علماء کے ساتھ بیٹھے گا، اہل علم کے ساتھ بیٹھے گا، علم بھی آئے گا، عمل کا جذبہ بھی آئے گا، ورع، پرہیزگاری اور تقوی بھی آئے گا۔ تھوڑا سا ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، مراقبہ کریں۔ یعنی رات کو سونے سے پہلے تنہائی میں جب اندھیرا ہو، آنکھیں بند کر کے استحضار اور دھیان کے ساتھ
ہم سوچیں کہ دن بھر کتنے کام اللہ کو راضی کرنے کے کیے اور کتنے کام اللہ کی ناراضگی کے کیے، کتنی ہم نے رحمان کی مانی اور کتنی باتیں ہم نے شیطان کی سنی، اور پھر اگلے دن ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اگر یہ مراقبہ ہم نے نہیں کیا تو یوں ہی ایک دن زندگی ختم ہو جائے گی اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک نزع کی حالت نہ ہو۔ جب نزع کی حالت شروع ہوتی ہے، اذ زاغت الابصار، آنکھیں پتھرا جائے، وبلغت القلوب الحناجر، دل حلق کو آ جائے، کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، موت کا نقشہ سامنے نظر آئے، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں، اپنے دل کی اصلاح کریں۔ حدیث پاک میں فرمایا اس جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہے گا پورا جسم ٹھیک رہے گا، اگر وہ بگڑ جائے گا پورا جسم بگڑ جائے گا، اور وہ لوتھڑا دل ہے، دل۔ اس قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، جیسی صحبت ملتی ہیں یہ اس سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اسی لیے اس دل کو بنانے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ یعنی ظاہری آنکھ سے تو ہم نے مریخ کو دیکھا، چاند تک پہنچ گئے، ستاروں پر کمندیں ڈال لی، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، من کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ جس طرح بائک کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا ایوریج ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر اس کی ٹیوننگ کروانی پڑتی ہے، پھر وہ نارمل ایوریج پر آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے دل کی بیٹری خراب ہو جائے، اس میں کچرا آ جائے، کاربن آ جائے، تو پھر نیکیوں کی طرف یہ دل مائل نہیں ہوتا۔ گناہوں پر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ایک گناہ کرتا ہے سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ نہیں کی، دوسرا گناہ کیا دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ کیا تیسرا نقطہ، ایون کہ اس کا پورا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ یعنی نماز پڑھے بغیر سوئے اور قبر میں آنکھ کھلی تو، شراب پی کر سوئے اور قبر میں آنکھ کھلی تو، زنا کر کے سوئے اور قبر میں آنکھ کھلی تو، رشوت اور سود کا لین دین کر کے سوئے قبر میں آنکھ کھلی تو، یتیموں کا مال ہڑپ کر کے سوئے قبر میں آنکھ کھلی تو، یعنی گناہ کرنے کے بعد اللہ بغیر توبہ کے دنیا سے لے جائے، توبہ کی توفیق نہ ملے، وہ کتنا ناکام اور نامراد ہوگا۔ اسی لیے ہم اپنے اعمال کو، ہم اپنے معاملات کو ایسے درست کر سکتے ہیں کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز کی پابندی کریں، ذکر کریں، تسبیحات کا اہتمام ہو اور درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ شیخ شعراوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھے گا تو بھی اس کا دل نہیں بھرے گا، چونکہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کا دل نہیں بھرتا، قرآن کی تلاوت سے بھی دل نہیں بھرتا، اور آقا کی جو درود شریف ہیں اور آقا کی جو باتیں ہیں اس سے بھی دل نہیں بھرتا۔ یہ تو محبت کی علامت ہوتی ہے، یہ پیاس بجھنے نہ پائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی درود شریف کی کثرت پڑھتا ہے اور درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ اکبر، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی، ہمارے لمحات کتنے قیمتی ہیں اس کا پتہ تو تب چلے گا جب دھوکے والی آنکھ بند ہوگی، حقیقت کی آنکھ کھلے گی۔ ایک سبحان اللہ کہنے پر اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا تھا، کتنا درجے کو بلند کیا تھا، یہ آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ایک سبحان اللہ پر اللہ جنت میں وہ درخت لگاتا ہے کہ جس کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا
500 سال تک دوڑتا ہے، اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوتی، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ اگر آج ہم نے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کی تو یہ برے جانشین قیامت کے دن ہاتھ اٹھا لیں گے اور یہ چھوٹے کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے تو اپنے سرداروں کی بات مانی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ آتہم ضعفین من العذاب، اللہ انہیں ڈبل عذاب دے، انہیں دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، انہیں خوب اپنی رحمت سے دور کر، پھٹکار ہو ان پر، نحوست ہو ان پر۔ تو یاد رہیں کہ یہ ہمارے کام نہیں آئیں گے، کام آئیں گے اللہ والے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے دوست آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ اس موقع پر جو دوستی کام آئے گی وہ اللہ والوں کی ہوگی، وہ اللہ کے ولیوں کی ہوگی، وہ نیک لوگوں کی ہوگی۔ اللہ ہمیں ان کی صحبت میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔